बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के सरबराह अला नज़र बलोच ने कल एक फिर एक मुतनाज़ा उनका जो एक मौक़िफ़ है वो सामने आया है और दहशतगर्दों से एफिलिएट्स मुख्तलिफ जो अकाउंट्स हैं उन्होंने उनकी उस स्टेटमेंट्स को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि बलूचिस्तान में जो गैर मुल्की सरमायाकारी हो रही है ये बलूच नेशनल कॉज जो है उसके ख़िलाफ़ है। और ये जो हाल ही दिनों में मुख्तलिफ हमले हुए हैं, ख़ासकर चीनी जो शहरी हैं या उनकी जो तंसीबात हैं उनको जिस तरह निशाना बनाया गया है, उन्होंने ये दावा किया है कि ये उसी तसलसल का एक हिस्सा है, क्योंकि चीन बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे मुकामी लोगों का इस्तेहसाल जो है वो कर रहा है। लेकिन इस सूरत हाल के तनाजुर में बलूचिस्तान के जो सियासी कायदीन हैं उन्होंने बलूचिस्तान असम्बली के फोरम पर भी ये बात कई बार उठाई है और बलूचिस्तान हुकूमत का भी ये मौक़िफ़ सामने आया बार बार के यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ये इन्वेस्टमेंट इस्तेहसाल के बजाय मुकामी लोगों और बलूचिस्तान के साथ साथ मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए एक कलीदी रोल इसका सामने आएगा। और ये तमाम दावे दुश्मन इसलिए फैला रहा है और दुश्मन से एफिलिएट्स जो अनासिर हैं वो इसलिए फैला रहे हैं ताकि वो लोगों को तरक्की से दूर रख सकें। लोगों की जो बलूचिस्तान खासकर इस्तेहसाल के हवाले से जो बातें हो रही हैं उन मामलात को जिस तरह देखा जा रहा है तो उनमें तो इनका मरकज़ी किरदार ख़ुद सामने आ रहा है। अगर कोई नुकसान पहुंचा है मुकामी लोगों को या सूबे की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसको अगर किसी ज़ाविये से हिट किया जा रहा है तो वो तो यही अनासिर हैं जो ये नहीं चाहते कि बलूचिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो और या के मामला जो हैं बेहतरी की जानिब जाएँ। और इस सूरत हाल की वजह से बलूचिस्तान के मुकामी जो लोग हैं वो किस तरह अब इस सूरत हाल को देख रहे हैं और लोगों का मौक़िफ़ क्या है और किस तरह ये जो एंटी स्टेट नज़रिया है उसको लोगों ने मुस्तरद किया है। आज हम पॉडकास्ट में इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और कुछ दीगर मामलात भी ऐसे हैं जो कि अनफोल्ड हुए हैं बलूचिस्तान के हवाले से, तो उनका भी कोशिश करेंगे कि कुछ हक़ाइक़ उनके सामने आपकी खिदमत में रखें। तो हमारे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं बलूचिस्तान हुकूमत के साबिक़ तर्जुमान बाबर यूसुफ़ज़ई साहब। बलूचिस्तान की सियासत पर एक गहरी नज़र है उनकी, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए और आज आप हमारे पॉडकास्ट में शरीक हुए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो कल एक मुतनाज़ा मौक़िफ़ सामने आया है फिर अला नज़र बलोच की जानिब से बलूचिस्तान में हक़ाइक़ को मसख़ करने की उन्होंने जिस तरह कोशिशें की हैं और जिस तरह फिर ये दावा सामने आया कि जी ये इस्तेहसाल है, तो आप किस तरह देखते हैं ये इस्तेहसाल तो ये लोग खुद ही करें आपके ख्याल में? ये किस तरह इस्तेहसाल है कि ये अपने लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, तरक्की के खिलाफ रुकावट भी ये लोग खुद बन रहे हैं और फिर जब तरक्की के लिए इक़दाम किए जाते हैं ये उससे इस्तेहसाल से फिर ताबीर करना शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। गनी काकड़ साहब, अल्लाह नज़र की हैसियत क्या है? अल्लाह नज़र तो ख़ुद भगोड़ा है। अल्लाह नज़र तो कभी ईरान में, कभी अफ़गानिस्तान में, कभी यूरोप में, कभी हिंदुस्तान में छुपता फिरता है। अल्लाह नज़र कौन होता है कि हमारे जो दोस्त ममालिक है, हमारा ब्रदर ममालिक है चाइना, उसे ये वार्न करने वाला या उसे धमकी देने वाला। अल्लाह नज़र की कोई हैसियत नहीं है। बलूचिस्तान की आवाम, बलूचिस्तान के लोग अल्लाह नज़र को मुस्तरद कर चुके हैं। अल्लाह नज़र को तकलीफ़ सिर्फ इसी चीज़ की है कि बलूचिस्तान में चाइना आकर सरमायाकारी कर रहा है, बलूचिस्तान में आकर चाइना यहाँ के लोगों को तरक्की दे रहा है, यहाँ के लोगों का मुस्तकबिल बना रहा है, यहाँ के लोगों की ज़िंदगियों को बदल रहा है। अल्लाह नज़र तो चाहता है कि बलोच जो है हमेशा वो जो है तरक्की ना करे, बलोच कभी भी आगे ना बढ़े, बलोच हमेशा पसमानदा रहे। ना बलोच के पास अच्छा अस्पताल हो, ना बलोच के पास अच्छा स्कूल हो, ना बलोच का बच्चा अच्छी नौकरी करे, ना बलोच का बच्चा जज बने, ना बलोच का बच्चा साइंटिस्ट बने, ना बलोच का बच्चा डॉक्टर बने, ना बलोच का बच्चा इंजीनियर बने। अल्लाह नज़र तो ये चाहता है कि सिर्फ उसके बच्चे जो है ना मलेशिया में पढ़ें, यूरोप में पढ़ें, वो तरक्की करें, वो आगे बढ़ें, आम बलोच का बच्चा आगे नहीं बढ़े। अल्लाह नज़र को तकलीफ़ इसी चीज़ की है। अल्लाह नज़र की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह नज़र भगोड़ा है, अल्लाह नज़र भागा हुआ है। ये वहाँ से बैठ कर, हिंदुस्तान से बैठ कर या ईरान से बैठकर या अफगानिस्तान से बैठ के इस तरह के बयानात देता है। चाइना हमारा दोस्त है, चाइना हमारा ब्रदर मुल्क है। चाइना ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। हम चाइनीज़ ने जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं उन पर हम उन्हें सलाम पेश करते हैं, हमेशा खराज तहसीन पेश करते हैं। चाइना ने हमेशा हमारे साथ आकर फ्रंट पर हमारी मदद की है। देखें, इस वक्त चाइना को पता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो साउथ एशिया का मुस्तकबिल है। चाइना जो है ना वो राइजिंग इस टाइम जो दुनिया की एक उभरती हुई जो है ना इकॉनमी है, राइजिंग जो है ना सुपर पावर है इस टाइम चाइना। उसे पता है कि मैंने अपने साथ पार्टनर्स को लेकर चलना है, अपने जो मेरे सराउंडिंग में नेबर्स
انہیں لے کر چلنا ہے. پاکستان کے حوالے سے وہ اس لیے بھی پر امید ہے. پاکستان میں اس کو پتہ ہے کہ یہ سی پیک ہو یا ریکوڈک ہو یا سیندک ہو یا ہمارے منرلز جو ہوں, وہ نہ صرف چائنا کو بلکہ اس پورے خطے کو فائدہ دے سکتے ہیں. دیکھیں پازیٹیوٹی میں وہ جو ہے نا اس پورے خطے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. جب کوئی ملک سپر پاور بنتا ہے وہ اپنے نیبرز کو, اپنے سراؤنڈنگ میں اپنے خطے کو بھی اپنے ساتھ لے کر اوپر اٹھتا ہے. تو چائنا نے پاکستان کے بارے میں یہی سوچ رکھی ہوئی ہے. اللہ نظر جیسے بگوڑے, اللہ جیسے نظر جیسے اسرائیل کے فنڈڈ ایجنٹ, اسرائیل کی پراکسیز, انڈیا کی پراکسیز. دیکھیں انڈیا ہمیشہ سے چائنا کے خلاف رہا ہے. چائنا کے خلاف رہنے کی اس کی وجہ کیا ہے کہ چائنا اور پاکستان کی جو دوستی ہے وہ اسے کھٹکتی ہے, وہ اسے ہضم نہیں ہوتی. اب انڈیا نے اپنے پراکسی کو, اپنے ایجنٹ کو, اپنے دہشت گرد کو اللہ نظر کو کہا ہے کہ جا کر آپ بیانات دو, آپ بولو کہ جو ہے نا بلوچوں کا استحصال ہو رہا ہے. بلوچوں کا استحصال نہیں ہو رہا, بلوچوں کا مستقبل بننے جا رہا ہے, بلوچ ترقی کرنے جا رہا ہے. اس کی تکلیف ہندوستان کو بھی ہے اور اس کی تکلیف اللہ نظر کو بھی ہے. اللہ نظر نے کل اپنی تکلیف کا اظہار کیا ہے, لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, ان کو ہم تکلیف پہنچاتے رہیں گے. پاکستان اور چائنا مل کر ان دہشت گردوں کو, اپنے دشمنوں کو, دہشت گردوں کی پراکسیز کو انشاءاللہ تکلیف پہنچاتی رہے گی. بلوچستان ترقی کرے گا, پاکستان ترقی کرے گا, اور پاکستان اور چائنا انشاءاللہ ہمیشہ ایک جان, دو جان ایک روح ہیں. ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے اور ان کی سازشوں کو ہم ناکام کریں گے. اللہ نظر کچھ بھی بولے کوئی فرق نہیں پڑتا. چائنا آئے گا, یہاں پر انویسٹمنٹ کرے گا, سرمایہ کاری کرے گا, بلوچستان کے لوگوں کو مستقبل کو. چائنا کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک نے بھی بلوچستان میں انویسٹمنٹ کے لیے دلچسپی ظاہر کی, اور ابھی ریسنٹ ڈیز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی جو ایک بینک ہے اس نے بھی ریکارڈنگ کے حوالے سے جس طرح فنڈز ریلیز کرنے کا اعلان کیا تھا. تو اب اعلی نظر اور ان کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ جو ہیں, یہ عناصر جو کہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں ترقی آئے, آپ کے خیال میں جو مقامی لوگ ہیں اس ترقی کے عمل میں سب سے زیادہ تو بینیفیشری وہی لوگ ہوں گے نا, فائدہ لوگوں کو ملے گا 100%. وہاں کے مقامی لوگ رکھنا چاہتے ہیں, وہاں کے مقامی لوگ, وہاں کا ایک بلوچ جو اس کے پاس آج ہسپتال نہیں ہے, جس کے پاس آج اسکول نہیں ہے, کل کو وہی اس سے جو ہے زیادہ مستفید ہوگا. امریکہ اگر انویسٹمنٹ کر رہا ہے $1.25 بلین کا, انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم رخشان ڈویژن میں, ریکوڈک کے سراؤنڈنگ میں, دالبندین میں, نوشکی میں, نوکنڈی میں ہم یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے. چائنا نے اس کے ساتھ جو ہے نا انویسٹمنٹ کا اناؤنسمنٹ کی ہے, گلف کنٹریز نے اناؤنسمنٹ کی ہے, جرمنی نے اناؤنسمنٹ کی ہے. انہیں تکلیف اسی چیز کی ہے, یہ کہتے ہیں کہ عام بلوچ کو نہ پیسے ملے, نہ عام بلوچ خوشحال ہو, نہ عام بلوچ ترقی یافتہ ہو. اگر پیسہ ملے, ہماری پراکسیز ہمیں پیسہ دیں, ہم لوگوں کو نقصان پہنچائیں. سب سے بڑی جو تکلیف ہے وہ اسی چیز کی ہے, یہ ایک عام بلوچ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. غنی صاحب میں آپ کو بڑے جو ہے نا اچھے دل سے اور اپنے ہمدردی سے اور دل سے بتا رہا ہوں آپ کو, یہ عام بلوچ کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے آگے بڑھیں, یہ دہشت گردوں کی پراکسیز بنتے رہے, انہیں پیسہ ملتا رہے, ان کا کچن چلتا رہے, ان کی زندگی چلتا رہے. ان کے بچے کبھی بھی نہیں جائیں گے پہاڑوں پہ. اس کا بیٹا جو ہے وہ ملیشیا میں پڑھ رہا ہے, بھی یہ کام کر رہی ہے, ہندوستان بھی یہ معاملات چلا رہے ہیں. سر یہ جو ہے نا دیکھیں, اب معصوم لوگوں کے بچوں کو استعمال کرتے ہیں, یہ سادہ لوگوں کے بچوں کو استعمال کرتے ہیں. اپنے بچوں کو انہوں نے بڑی لگژریز لائف دی ہوئی ہے. ان کے اپنے بچوں کی زندگیاں جو ہیں وہ شہزادوں والی زندگیاں ہیں. وہ صبح اٹھتے ہیں, وہ مرسڈیز گاڑیوں میں بیٹھ کر, وہ BMW میں بیٹھ کر, وہ فراری میں بیٹھ کر یونیورسٹیز جاتے ہیں, شام کو کلبوں میں جاتے ہیں, ادھر جو ہے نا فارنرز کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک عام بلوچ اسے یہ احساس محرومی کے نام پہ بہکاتے ہیں, ایک عام بلوچ اسے جو ہے نا یہ آزادی کے نام پر بہکاتے ہیں, اسے یہ استعمال کرتے ہیں, اسے مرواتے ہیں, اپنے بچوں کو آگے نہیں لاتے. بابر صاحب ان کا یہ چرن بھی تو آج کل نہیں بک رہا نا, نہیں بک رہا, اسی لیے تو یہ پریشان ہے. اسی لیے تو اب یہ دیکھیں نا, اللہ نظر جو پہلے جو ہے نا بہت بڑی بڑی بھڑکے مارتا تھا, اب وہ دھمکیاں دینے پر آ گیا. اب وہ جو ہے نا پریس ریلیز جاری کر کر کبھی چائنا کو دھمکیاں دے رہا ہے, کبھی ہماری سیکورٹی فورسز کو دھمکیاں دے رہا ہے, کبھی بلوچستان کے لوگوں کو دھمکی دے رہا ہے, کبھی مقامی لوگوں کو دھمکی دے رہا ہے. ان کا چورن بالکل نہیں بک رہا ہے. لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ صرف دہشت گرد ہے. ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ انہوں نے ہمیں ترقی کرنے نہیں دینا, انہوں نے ہمارا قتل عام کرنا ہے, انہوں نے ہمارا استحصال کرنا ہے, انہوں نے بلوچستان کو آگے بڑھنے نہیں دینا. ان کا یہ جو چورن تھا یہ پوری طرح سے فلاپ ہو چکا ہے اور لوگوں کو شعور آ چکا ہے. اچھا بابر صاحب, اس میں آپ نے جس طرح نشاندہی بھی کی نا اپنی گفتگو میں کہ مقامی لوگ ان کی اصلیت جان گئے ہیں. ابھی پریس کانفرنس جو بھی ہے تربت میں, ایک جو شخص کی فیملی کی اس کو جس طرح انہوں نے مارا ہے بیچارے کو, اور پھر ان کے بعد انہوں نے پھر وہی الزام لگایا کہ جی یہ ایک متنازع سرگرمی میں یا جو بھی لوگ کہتے ہیں اس میں وہ لوگ ملوث تھے. تو آپ کے خیال میں یہ تو اسی تسلسل کا آگے حصہ نہیں ہے؟ اور ایک یہ ہے دوسری طرف انہوں نے تربت کے علاقے میں اور مند کے دیگر مختلف علاقوں میں, اور پھر انہوں نے پنجگور میں پھر جو ہے نا BLA نے دعوے کیے کہ جی ہم نے حملے کیے ہیں, اور حملے تو کوئی گراؤنڈ پہ تو کچھ نہیں تھا, کوئی حملے نہیں کیے. کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی حملے نہیں کیے. ان کے جو انڈیا سے اکاؤنٹ جو ہینڈل ہو رہے ہوتے ہیں, جسے ارجن شکلا چلا رہا ہے, جسے جو ہے نا
شرما صاحب چلا رہے ہیں اور جنہیں جو ہے نا ہرمیت سنگھ ٹائپ کے لوگ چلا رہے ہیں, وہ اس طرح کی جو ہے نا فیک نیوز دیتے ہیں اور فیک نیوز کے بعد وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس طرح ہوا ہے, گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. جب بھی یہ کوئی دعویٰ کرتے ہیں, میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, غنی کاکڑ صاحب, میں اس علاقے کے تحصیلدار کو, میں اس علاقے کے اسسٹنٹ کمشنر کو, ڈپٹی کمشنر کو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یار آپ کے علاقے میں ایسا کچھ ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم روڈوں پر ہیں, ہم جو ہے نا پیٹرولنگ کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, یہ صرف جھوٹی باتیں. بلکہ وہ مجھے ویڈیو کالز کر کے اکثر دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے. جس علاقے کا یہ کلیم کر رہے ہیں اس علاقے میں بالکل امن ہے. باقی جہاں تک بات ہے, انہوں نے تربت میں ایک پاکستانی, ایک بلوچستان کے بیٹے رحم دل کو انہوں نے جو ہے نا شہید کیا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر الزامات لگائے اور اس کو جو ہے نا ایم آئی کا اعلیٰ بنایا ہے. میں اس فیملی کو سلام کو پیش کرتا ہوں کہ وہ فیملی آئی ہے اور انہوں نے پریس کانفرنس کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں پر صدیوں سے آباد ہیں. ہمارے علاقے میں آ کے جو دہشت گردی کر رہے ہیں, ان کا تو ہمارے علاقے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, یہ دوسرے علاقوں سے آئے, ہم یہاں سے صدیوں سے آباد ہیں, ہم کسی ایسی چیز میں انوالو نہیں تھے. کسی کو بھی مار دیتے ہیں اور اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ ڈیڈ اسکواڈ کا بندہ تھا, یہ فلاں کا اہلکار تھا, یہ فلاں انٹیلیجنس ایجنسی کا اہلکار تھا. صرف جھوٹ بولتے ہیں. ان کی جو یہ سارا جو ان کی جو جنگ چل رہی ہے, جھوٹ پر چل رہی ہے, جھوٹے دعووں پر چل رہی ہے, سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. گراؤنڈ میں ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے, کوئی سمپیتی نہیں ہے. یہ بری طرح سے ہار چکے ہیں, یہ ناکام ہو چکے ہیں. یہ اب اپنی ناکامی کو چھپانے کے اس طرح کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں. باور صاحب یہ ذرا مختصر اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا, ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت کم ہو گیا ہے. ہم نے یہ نوٹ کیا کہ ابھی ریسنٹ ڈیز میں انہوں نے پھر یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے جو کہ تھم گیا تھا کچھ عرصہ پہلے. غیر مقامی افراد پہ انہوں نے حملے شروع کیے ہیں. مطلب یہاں پہ محنت مزدوری کے لیے جو ملک کے دیگر حصوں سے لوگ آ رہے ہیں, یہ اکثر اوقات ان کو پہلے بھی تو انہوں نے اسی طرح بربریت کا نشانہ بنایا تھا. تو اب پھر یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے. اپنے علاقوں سے لوگوں کو کبھی یہ بے دخل کرنے کے لیے ان کو دھمکیاں دیتے ہیں, کبھی ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ آئے کیوں ہیں ہمارے صوبے میں. تو یہ تعصب اور لسانیت پر مبنی جو ایک نظریہ انہوں نے پیش کیا ہے, یہ اگر یہی صورتحال پنجاب کے لوگ شروع کر دیں, سندھ کے لوگ شروع کر دیں, کراچی میں کتنے بلوچ آباد ہیں, پنجاب میں کتنے بلوچ آباد ہیں, تو یہ جو کروڑوں کی تعداد میں آبادی ہے باہر جو بسی ہوئی ہے, انہوں نے تو کبھی یہ بات نہیں کی. آپ کے خیال میں یہ اس طرح کا معاملہ آگے لے کے جا رہے ہیں, یہ اپنے قوم کو کس جانب دھکیل رہے ہیں؟ دیکھیں یہ دہشت گرد ہیں, ان کا کسی قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ غیر مقامی لوگوں کو آج کل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے جو ہے نا دھمکیاں دیتے ہیں, اور اسپیشلی ہمارے سندھ کے جو بھائی ہیں اور ہمارا جو ساؤتھ پنجاب کے جو ہمارے بھائی ہیں جو اپنے آپ کو سرائکی اسپیکنگ کہتے ہیں, ان کو جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقوں سے نکلیں, ہمارے علاقوں سے بے دخل ہو جائیں, ہمارے علاقوں سے چلے جائیں, نہیں تو ہم آپ کو مار دیں گے. دیکھیں اس ٹائم سب سے زیادہ جو بلوچ آباد ہے وہ پنجاب میں آباد ہے. ساؤتھ پنجاب میں اس وقت جو ہے کم سے کم تقریباً 50 لاکھ سے زائد بلوچ آباد ہے. اس طرح سندھ میں بلوچ آباد ہے, کراچی شہر میں بلوچ آباد ہے. بلوچ ہمارے بھائی ہیں, بلوچ پاکستانی ہیں, بلوچ پاکستان کا حصہ ہے. جی بالکل, لیکن میں بلوچوں کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ شکایت جو آ رہی ہیں, یہ جو شکایتیں آ رہی ہیں ان علاقوں سے آ رہی ہیں جو علاقے بلوچ آبادی پر مشتمل ہیں. بلوچ ہمارے بھائی ہیں, بلوچ پاکستانی ہیں, بلوچوں کو پاکستان کے کسی بھی حصے میں رہنے کا حق حاصل ہے. لیکن دیکھیں یہ دہشت گرد بلوچ قوم کو بدنام کر رہے ہیں. یہ بلوچ قوم کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ترقی کی جو راہیں ہیں وہ بند کر رہے ہیں. یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بلوچ کا بچہ جائے وہ پنجاب یونیورسٹی میں, جی سی کالج میں, وہ سرگودا یونیورسٹی میں جا کر پڑھے, کیونکہ یہ تعصب پھیلا رہے ہیں نا. یہ دیکھیں دوسری قوم میں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں, آپ ہمارے علاقوں سے نکل جائیں. یہ دہشت گردوں کی سازش ہے, یہ دہشت گردوں کی پلاننگ ہے. بلوچ بہت مہذب قوم ہے, بلوچ بہت خوددار قوم ہے. کوئی ذی شعور بلوچ جو ہے نا وہ اپنے علاقے سے کسی بھی غیر مقامی انسان کو نہیں نکالتا ہے. وہ پشتون, بلوچ, پنجابی, سندھی میں فرق نہیں کرتا. وہ محب وطن ہے, بلوچ محب وطن ہے. یہ دہشت گرد ہیں, یہ دہشت گردوں کی اسٹریٹجی ہے. اور ان کے پیچھے جو ہے نا وہ سو کالڈ کچھ نیشنلسٹ پارٹیز ہے جن کی سیاست کا چورن بکنا بند ہو گیا ہے, جن کی سیاست ناکام ہو گئی ہے, جن کو عوام نے مسترد کر دیا, اسی باشعور بلوچ عوام نے مسترد کر دیا. اب وہ بھی اپنی سیاست بچانے کے لیے جو ہے نا غیر مقامی لوگوں کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں اور اپنی سیاست کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ جو بھی محب وطن بلوچ ہے, محب وطن پاکستانی ہے, شعور یافتہ بلوچ ہے, مہذب بلوچ ہے, وہ کبھی بھی نہ سندھی کو نقصان پہنچائے گا, نہ پنجابی کو نقصان پہنچائے گا, نہ پشتون کو نقصان پہنچائے گا, نہ سرائکی کو نقصان پہنچائے گا. یہ صرف دہشت گرد ہیں, یہ ان کا ایجنڈا ہے. انشاءاللہ ہم سب مل کر, ہم گلدستہ ہیں, سندھی, بلوچی, پٹھان, پشتون, ہم سب جو ہے بھائی ہیں آپس میں. ہم بلوچ ہوں یا سندھی ہوں یا پٹھان ہو یا پنجابی ہو, ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. ہماری پہچان صرف ایک ہی ہے, ہماری پہچان پاکستان ہے, اور انشاءاللہ اس پاکستان کی خاطر ہم اس دشمن کو شکست دیں گے انشاءاللہ. ناصر, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے دشمن کے جو اینٹی پاکستان نظریات ہیں ان پر گفتگو کی, اور بلوچستان کے لوگوں کے خلاف ان کے جو عزائم سامنے آ رہے ہیں مقامی لوگوں کے خلاف, فتنہ ہندوستان کے خاص کر, اس پر ہم نے مختلف حقائق آپ کی خدمت میں آج پیش کیے. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.